वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल्हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहि अलन नासि हज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्न अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदन लिलआलमीन फ़ीहि आयातुन बय्यिनातुन मक़ामु इब्राहीम व मन दख़लहु कान आमिना वलिल्लाहि अलन नासि हज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हम किस्म की तारीफ़ तस्बीह व तक़दीस अल्लाह खालिक व मालिक के लिए है, जिस खालिक ने मुझे और आपको अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। कमा हक़्क़हु अल्लाह हमें अपनी इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दुरूद व सलाम प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस बबरकत पर। दुनिया में रहते हुए अयाम ज़िंदगी गुजारते हुए
مختلف ایام آتے ہیں، جیسا کہ آج کل حج کے ایام چل رہے ہیں۔ دنیا کے کونے کونے سے عازمین حج کا ارادہ لے کر مکہ مکرمہ کی سرزمین کی طرف رواں دواں ہیں، اور وہ پرکیف منظر، ایک ہی لباس ہے، ایک ہی جگہ ہے، جہاں کالے گورے کی کوئی تمیز نہیں ہے، جہاں بادشاہ غدا سب برابر ہیں، ایک لباس میں ملبوس نظر آتے ہیں، ایک ہی پکار ہے، ایک ہی ارادہ ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ وہ پہلا گھر ہے، ان اول بیت وضع للناس، جس کی عظمت کو اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران میں بیان کیا ہے۔ اور آج ہم اس بات کو سمجھیں گے، حج کی اہمیت کو، حج کی فضیلت کو، اور بیت اللہ شہر مکہ کی عظمت کو۔ تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اس مقام کا ذکر کیا جہاں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے سب سے پہلے قدم رکھا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، یہ وہ پہلا گھر ہے اللہ رب العزت کا جس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، جو میرا اور آپ کا قبلہ کعبہ ہے، جو ہمارے اسلام کا مرکز ہے، جو توحید کا مرکز ہے، جو سب سے حرمت والی جگہ ہے، جو ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اور یہ بیت اللہ ایسا ہے، اللہ کا گھر، کہ جس کی نظر اس پہ پڑتی ہے، جو بیت اللہ کو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے۔ جب بندہ زیارت کعبہ کرتا ہے، اللہ کے گھر کی زیارت کرتا ہے، تو انسان کو دنیا جہاں کی ہر چیز بھول جاتی ہے، انسان کے گناہ مٹ جاتے ہیں، انسان کی خطاؤں کا کفارہ بنا دیا جاتا ہے، انسان راحت و سکون اپنے اندر محسوس کرنے لگتا ہے۔ اس شہر کی قسم کھا کر مالک ارض و سما نے اس شہر کی عظمت کو اور زیادہ بیان کر دیا۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے محبوب پیغمبر مجھے قسم ہے شہر کی جو امن والا شہر ہے، اور یہ اس وجہ سے قسم ہے کہ آپ اس میں رہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ کا منہ بولتا، یہ منہ بولتی محبت کا ثبوت ہے کہ اللہ رب العزت جہاں نبی پیدا ہوئے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر تاج نبوت رکھا گیا، جہاں آپ دنیا میں بچپن جس میں جو گزارا، جوانی گزاری، اس کی قسم کھا کر کہا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، یہ شہر امن والا شہر ہے، یہ جگہ بڑی عظمت والی جگہ ہے، یہ جگہ بڑی عظمت والی جگہ ہے، یہ حرمت والی جگہ ہے، یہ امن و امان والی جگہ ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، ہم نے اس کا نام مکہ رکھا ہے، اور یہ ہدایت کا سرچشمہ بنا دیا ہے، مبارک بنا دیا ہے، اور یہ ندائے خلیل تھی، یہ دعائے خلیل تھی، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے وہاں برکات اور ثمرات کا نزول کیا ہے۔ فیہ آیات بینات، اس میں میری واضح نشانیاں ہیں، شعائر ہیں، علامات ہیں، اسلام کو پہچاننے والی باتیں ہیں۔ اگر کسی حاجی سے پوچھئے جس نے اپنی آنکھوں سے یہ مناظر دیکھے ہیں،
ان سے پوچھئے کہ حاجی مطاف میں طواف کرتے ہوئے کیسا نظارہ پیش کرتے ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کو سکرین پہ نظر آتے ایک لباس میں ملبوس ایک ہی صدا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ اے اللہ میں حاضر ہوں جس کو تو نے اپنا پہلا گھر کہا ہے، اے اللہ میں حاضر ہوں جس کو تو نے برکت والی جگہ کہا ہے، اللہ میں حاضر ہو گیا ہوں۔ اللہ میں حاضری لگانے کے لیے میں ترکی سے، میں افغانستان سے، میں ملک پاکستان سے بڑی دور دراز سے سفر کر کے میں حاضر ہو گیا ہوں۔ اے اللہ میں حاضر ہو گیا ہوں۔ کس بات کے لیے حاضری دیتا ہے؟ اے اللہ تیری توحید کا ترانہ لگانے کے لیے حاضر ہوا ہوں، میں لوگوں کو بتانے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ لا شریک لک لبیک، تیرے علاوہ تیرا کوئی ساجی شریک نہیں ہے، تو اکیلا ہی بادشاہ ہے، تو احکم الحاکمین ہے، تو خیر الوارثین ہے، تو خیر الرازقین ہے، تو داتا ہے، تو دستگیر ہے، تو بگڑیاں بنانے والا ہے، تو شفائیں دینے والا ہے، تو موت و حیات دینے والا، تو زندگی دینے والا ہے۔ میں حاضر ہو گیا ہوں، اس بات کا اعلان کرنے کے لیے حاضر ہو گیا ہوں، اقرار کر رہا ہوں، تصدیق کر رہا ہوں، عمل سے ظاہر کر رہا ہوں کہ لا شریک لک لبیک، تیرے علاوہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ اب تیرا کوئی ساجی نہیں ہے تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ان الحمد، سب تعریفوں کے لائق تو ہے جس نے ہمیں ایک لباس میں ملبوس کر دیا ہے، سب تعریفوں کے لائق تو ہے کہ دور دراز کے سفر سے ہمیں ایک گھر میں جمع کر دیا ہے، سب تعریفوں کے لائق تو ہے کہ بے شمار انعامات، بے شمار ثمرات سے تو نے ہمیں نواز رکھا ہے۔ ان الحمد، سب تعریفیں تیرے لیے ہیں اے اللہ، سب تعریفیں تیری ہیں، سب انعامات تیرے ہیں، ملک تیرا ہے، بادشاہت تیری ہے، تیرا کوئی اس بات میں شریک نہیں ہے۔ اللہ یہ ترانہ ہم سب کو دوبارہ لگوا دے، اللہ ہم سب کے نصیب میں حج بیت اللہ نصیب فرما دے، اپنے گھر کی زیارتیں نصیب فرما دے۔ دل تڑپتا رہتا ہے، آنکھیں ترستی رہتی ہیں، کان سننے کو ترستے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں آئیں، آنکھیں دیکھنے کو ترستی ہیں کہ وہ جبل سور مل جائے، مسجد خیف کا نظارہ مل جائے، بیت اللہ کی گلیاں ہوں اور ہم دیکھیں، وہاں مزدلفہ دیکھیں، عرفات کا میدان دیکھیں، منا جہاں حاجی رکتے ہیں وہاں جا کر رکیں اور حج بیت اللہ کی ادائیگی کا فریضہ ادا کریں۔ اللہ تو توفیق دینے والا، تو طاقتیں عطا کرنے والا ہے۔ محترم سامعین حضرات، یہ وہ جگہ ہے جس کی عظمت کی قسم رب نے کھائی ہے، یہ وہ جگہ ہے دنیا کے بت قدوں میں پہلا گھر خدا کا ہے، یہ اللہ کی اس زمین پر دنیا کی بت قدوں میں جہاں بت ہی بت تھے، لوگ بتوں کے پجاری تھے، وہاں پہلا یہ واحد گھر تھا جس توحید پرست نے بنایا تھا، جس کو ابراہیم خلیل اللہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ طہارت و پاکیزگی والی جگہ ہے جس کو پیغمبروں نے تعمیر کیا ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ اس کی بنیادوں کو تعمیر کریں۔ اسماعیل علیہ السلام نے مزدوری کر کے بچپن میں اس کو تعمیر کیا، ہم نے حکم دیا ان طہرا بیتی للطائفین، اس کی صفائی کا خیال آپ کے ذمہ ہے۔ پیغمبروں نے خانہ خدا بیت اللہ کی صفائیاں کی ہیں، اللہ کے گھر کی صفائی ستھرائی کا خیال کیا ہے۔ کن کے لیے؟ یہ طواف کرنے والوں کے لیے، کن کے لیے؟ یہ زیارات کرنے والوں کے لیے، کن کے لیے؟ یہ رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ ساتھ ہی دعائیں مانگی جا رہی تھی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اے اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، اے اللہ اس شہر میں رزق کی وافر مقدار ثمرات نواز دے۔ آج دیکھیں بے آب و قیا جگہ پر، جہاں کوئی سبزہ نہ تھا، جہاں نہ کوئی پانی تھا نہ سایہ تھا، وہاں کوئی آباد کرنے والا نہ تھا، اسے آباد کرنے کے لیے ابراہیم خلیل آئے تھے۔
اسے سنبھالنے کے لیے، اس جگہ پہ گھر بسانے کے لیے سیدنا اسماعیل آئے تھے۔ صفا مروہ کی وہ شعائر پر دوڑنے کے لیے اماں ہاجرہ آئی تھی، اور اللہ رب العزت نے آج برکات اور ثمرات سے اس قدر نواز رکھا ہے کہ آج وہاں امن کی جگہ ہے، آج ثمرات کی وہاں وافر مقدار نظر آتی ہے۔ پتہ چلا کہ امن والی جگہ پر امن ہی ہونا چاہیے، امن والی جگہ پر امن ہی ہونا چاہیے، اور یہ حرمت والے مہینوں میں ہمیشہ امن ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں، باپ کا قاتل آتا ہے بیٹے کے سامنے، ذوالقعدہ حرمت والا مہینہ، ذوالحج حرمت والا مہینہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے، فرمانے لگے لوگوں سن لو، اس شہر کی عظمت کے بارے میں سن لو، اس جگہ کی شان اور مقام کے بارے میں یہ بات کان کھول کر سن لو کہ وَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ، تمہارے خون، تمہارے مال، وَأَعْرَاضَكُمْ، تمہاری عزتیں، اللہ رب العزت نے بینکم حرام کا حرمت یومکم، آج کے دن حرام کر دی ہیں، آج کے دن حرام کر دی ہیں۔ جس طرح یہ حرمت والا شہر، یہاں کسی قسم کا کوئی فساد نہیں جائز ہے، یہاں کسی قسم کی کوئی قتل و غارت یہاں جائز نہیں ہے، کسی کا خون کرنا جائز نہیں ہے، شکار کرنا جائز نہیں ہے، وہیں پہ آج کسی مسلمان کا خون، اس کا مال، اس کی عزت کو پامال کرنا بھی تم پہ حرام کر دیا ہے۔ محترم سامعین حضرات، وہ امن والا شہر، وہ حرمت والا شہر مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیتا ہے کہ زندگی گزارنا احترام کے ساتھ، زندگی گزارنا تو امن کے ساتھ، زندگی گزارنا تو توحید کے ساتھ، زندگی گزارنا تو کلمہ الہ کلمت اللہ کے ساتھ، زندگی گزارنا لا الہ الا اللہ کی صدا کے ساتھ۔ یہی صدا جہاں اماں ہاجرہ دوڑتی ہیں، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ کی پہاڑی پہ دوڑتی ہیں، یہ ان کا دوڑنا بے معنی نہیں تھا، یہ کچھ معنی رکھتا ہے، اس میں فلسفہ ہے، اس میں نکتہ یہ ہے کہ زندگی میں دوڑنا ہو تو دین کی خاطر دوڑنا، زندگی میں دوڑنا ہو تو اپنے بیٹوں کو دین کی خاطر دوڑانا، زندگی میں دوڑنا ہے۔ اگر آپ نے رخت سفر باندھنا ہے، کہیں سفر کرنا ہے، تو دنیا جہاں کی سیر و تفریح کرنے کی بجائے حج بیت اللہ کا سفر کرنا، اگر اللہ تمہیں استطاعت طاقت دیتے۔ یہ سفر رائے گا اور بیکار نہیں جاتا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا لا الہ الا اللہ رائے گا اور بیکار نہیں ہے۔ آپ نے اس صفا مروہ پہاڑی پر چڑھ کر کہا تھا، دنیا جہاں کے لوگوں، بتوں کے پجاریوں، شرک کرنے والوں، قولوا لا الہ الا اللہ، میں یہاں ابراہیم خلیل اللہ کا بیٹا یہاں یہ بات کہہ رہا ہوں، ابراہیمی بن کر یہ کہہ رہا ہوں، میرے باپ جد الانبیاء کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو، تفلحوا تملک العرب والعجم، تم عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ لوگوں نے سلوک ناروا کیا، تاریخ اس بات کی گواہ ہے، پیغمبر خدا کو اس امن والے شہر سے ہجرت کر کے مدینہ جانا پڑا، کہا دنیا میں رہنے والوں، یہ میری جائے پیدائش ہے جہاں میں پیدا ہوا ہوں، یہ میرا داد کا خاندان ادھر رہتا ہے، یہاں مجھے نبوت سے اللہ رب العزت نے سرفراز کیا ہے، سن لو یہ اتنی پیاری جگہ ہے، واللہ انک لخیر ارض اللہ، دنیا کی ساری زمینوں سے بہتر اگر کوئی جگہ ہے تو یہ بیت اللہ ہے، اگر کوئی جگہ ہے تو یہ خانہ کعبہ ہے، اگر کوئی جگہ ہے تو یہ مکہ مکرمہ ہے، دنیا کی ساری بہترین جگہوں میں سے اللہ نے جس جگہ کا انتخاب کیا ہے وہ بیت اللہ ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی جگہ سے محبت کی جاتی ہے، جس جگہ سے دنیا پوری کے لوگ، بے شمار ملکوں میں رہنے والے اس جگہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ بھی محبت کرتا ہے، تو وہ آپ کو مکہ مکرمہ نظر آئے گا۔ اے خانہ کعبہ، اے کعبۃ اللہ، اے بیت اللہ، مجھے میرا دل نہیں چاہتا کہ تجھے چھوڑ کر چلا جاؤں، تیرے باسی مجھے رہنے نہیں دیتے۔ یہ ہجرت کر کے میرے رسول مدینہ چلے جاتے ہیں، 8 سال کی جدائی کے بعد
جب واپس آتے ہیں اسی صفا مروہ کی پہاڑی پہ دوڑتے ہوئے حاجی پڑھتا نظر آتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر لا الہ الا اللہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہدم الاحزاب وحدہ۔ اے اللہ تیرے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے، تو وحدہ لا شریک ہے، تیری ہی بادشاہت ہے، تو ملکوں کا بادشاہ ہے، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو شیء قدیر ہے، تو ہر چیز پہ قادر اور قدرت رکھنے والا، تو قادر مطلق ہے، تو قدیر ہے، تو مقتدر ہے۔ اے اللہ تیرے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے۔ انجز وعدہ، تو نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا ہے اور اپنے بندے کی تو نے مدد کی ہے، اور دنیا میں رہنے والے جتنے لاؤ لشکر تھے سب کو تو نے شکست دے دی ہے۔ 8 سال کے بعد اس لا الہ الا اللہ کی برکت سے، اس کلمہ توحید کی برکت سے، یہ خانہ خدا جو توحید پرستوں کی جگہ ہے، جو اماج گاہ ہے، جو ایمان کا مرکز ہے، جو توحید کا مرکز ہے، جو اسلام کا مرکز ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر آتے ہیں، ایک تو شکریہ ادا کرتے ہیں تو توحید کے ترانے بولتے نظر آتے ہیں۔ اس میں بڑی یادیں ہوتی ہیں، جب بندہ صفا مروہ پہ جاتا ہے نا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا خاندان یاد آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوشش اور ان کے خاندان کے جتنے افراد، جس میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا پیاس کی شدت سے رونا اور ایڑیوں کو رگڑنا، جہاں سے آب زمزم کا جاری ہونا، یہ بے شمار چیزیں ہمیں یاد دلاتا ہے۔ اے دنیا جہان کے لوگوں، اللہ تمہیں طاقت دے تو اس گھر کا ضرور طواف کرنا اور اس گھر کی ضرور زیارت کرنا۔ اگر تمہیں طاقت دے تو ایک بار زندگی میں حج ضرور کرنا۔ آئیے آپ سنیے، اللہ رب العزت نے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ارشاد فرمایا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 کے اندر، اللہ کے لیے اس بیت اللہ کا حج کرو۔ حج کا مطلب ہے ارادہ کرنا، قصد کرنا۔ ارے کس بات کا قصد کرنا؟ القصد الی بیت الاحرام باعمال مخصوصہ، اللہ کے گھر کی طرف اعمال مخصوص جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں، جس میں احرام ہے، جس میں نیت ہے، جس میں تلبیہ ہے، جس میں مطاف میں جا کر طواف کرنا ہے، جس میں آپ نے زمزم کا پانی پینا ہے، صفا مروہ کی سعی کرنا ہے، حلق کروانا ہے، اور حاجیوں کے لیے عرفات میں جانا ہے، منا میں جانا ہے، مزدلفہ میں ٹھہرنا ہے، قربانی کرنا ہے۔ یہ اعمال مخصوصہ کے لیے قصد کر کے جانا کہ اللہ مجھے تو توفیق دے، میں بھی تیرے گھر کی زیارت کرنے کے لیے جاؤں اور حج بیت اللہ کر کے آؤں۔ حج کا مطلب سمجھ آیا؟ قصد کرنا، ارادہ کرنا، بیت اللہ کی جانب جانے کا ارادہ کرنا کہ ہم جا کر وہاں اللہ کو راضی کریں گے، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ اس اخلاص کے ساتھ جانا، اس نیت کے ساتھ جانا۔ اور جانا کس نے ہے؟ یہ کس کے لیے شرط ہے؟ جیسے نماز کے لیے وضو شرط ہے، اسی طرح عبادت کے لیے یہ بات شرط ہے۔ یہ ذرا یہ بھی دھیان سے سنیں۔ عبادت کے لیے یہ شرط ہے کہ عبادت کرنے والا عابد، وہ چاہے قربانی کر رہا ہو، چاہے وہ حج کر رہا ہو، چاہے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کر رہا ہو، چاہے وہ نوافل پڑھ رہا ہو یا نماز کی ادائیگی کر رہا ہو یا ارکان اسلام کی پابندی کر رہا ہو، جو عبادت کرنے والا عابد عبادت کر رہا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے پہ ذرا غور کرے کہ میں کھا کیا رہا ہوں۔ اگر حلال ہے تو حج بیت اللہ کا قصد کرے، اگر حلال کمائی ہے تو قربانی کا جانور خریدے، اگر حلال کمائی ہے، سود نہیں، رشوت نہیں، جوا نہیں، ٹھگی نہیں، اور اس طرح بے شمار ناحق مال نہیں کھایا ہوا، حلال مال ہے، تو حلال مال سے اپنا رخت سفر باندھے اور نیت کرے کہ اللہ مجھے توفیق دے، میں تیرا حج کر کے آؤں، تیرا گھر دیکھ کے آؤں۔ ہاں ادھر جا کے کہے لبیک اللہ میں حاضر ہو گیا ہوں حرام مال لے کر، وہاں سے یہ بھی آواز آ سکتی ہے لمحہ فکریہ، لا لبیک ولا سعدیک، تیرے لیے تیری حاضری نہیں ہے، تیرے لیے کوئی خوش بختی نہیں ہے، چلا جا، واپس چلا جا،
کیوں وہ آیا تھا مطعمہ حرام، بڑا دور دراز سے سفر کر کے، اشعث اغبر جس کے بال بڑے بکھرے ہوئے ہیں، پراکندہ حال ہے، اور اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر یہ کہہ رہا یمد یدا، اللہ میری سن، یا رب کی صدائیں لگانے والا لگا رہا ہے، اللہ اس کی ایک بھی نہیں سن رہے۔ کس وجہ سے؟ مطعمہ حرام و مشربہ حرام و ملبسہ حرام، اس کا پینا حرام کا تھا، اس کا بولنا حرام کا تھا، اس کا کھانا حرام کا تھا، اس کا پہننا حرام کا تھا۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کی دعاؤں کو، عبادات کو قبول نہیں کرتے۔ تو سب سے پہلی شرط یہ ہے، جو عمرہ کے لیے جائے یا حج بیت اللہ کے لیے جائے، حج تمتع کرے یا حج قران کرے، حج افراد کرے، جو بھی قصد کر رہا ہے حج کا، اس کو اپنے مال پہ غور کرنا چاہیے۔ جو بھی قربانی کر رہا ہے یا قربانی کا ارادہ کر رہا ہے، اس کو اپنے مال کو چیک کرنا چاہیے کہ حلال ہے یا حرام ہے۔ حج بیت اللہ کے لیے وہ جائے جو مسلمان ہے، کافر پہ حج بیت اللہ لازم واجب نہیں ہے، اور اسی طرح مشرک کے لیے خانہ خدا میں جانا جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرما دیا ہے، یہ کسی بڑے کا فتویٰ نہیں ہے، میری مسجد کے قریب مشرک نہ آئے، انما المشرکون نجس، یہ مشرک پلید ہوا کرتا ہے، قبر پرست پلید ہوا کرتا ہے، اس کا عقیدہ ناپاک ہے، اس کا جسم ناپاک ہے۔ یہ بیت اللہ بڑی پاکیزہ جگہ ہے، خانہ خدا بڑی پاکیزہ جگہ ہے، یہ لکھ کر لگا دیا کہ آج کے بعد